एग्जाम्पल बने। बेटी को क्यों मारा उसने, बेटी को अगर इसलिए मारा है उसको शक था ना, यही बात है ना कि वो बेटी उसकी नहीं है। इनको एक देरीना झगड़ा जो इनका कुछ अरसे से चल रहा था वो ये था कि इसकी जो ये बीवी थी जो मकतूला थी वो इससे डिमांड करती थी कि मुझे घर लेके दो। तो वो एक चीज चल रही थी जिसके ऊपर वो बार बार लड़ाई होती थी और वो लड़ाई एब्यूसिव लेवल तक चली जाती थी, ताकि जो बकौल मुल्जिम के जो मुल्जिम का स्टेटमेंट है कि पहले उसकी जो बेटी है वो साइड नहीं लेती थी, लेकिन अभी कुछ अरसे से उसकी बेटी ने माँ की साइड लेना शुरू कर दी थी। तो इस वजह से ये बेसिकली इसकी वजह बनी। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हर बंदे के अंदर एक सवाल ये आ रहा है कि बच्ची को क्यों मारा। आप उस पे कोई उसको नहीं बताना चाहते इन कैमरा, तो वो अलग बात है, क्योंकि बेटी के साथ तो उसका कोई इख्तलाफ नहीं था। बाप का बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, और उसने बेटी को क्यों मारा ये लोग भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और एक गस्टेड ऑफिसर आपने कहा कि वो था और वो इतना जज्बाती हो गया कि उसने बीवी को भी कत्ल कर दिया, फिर बेटी को भी कत्ल कर दिया। ये जरा असल वजह बताइए कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि कत्ल की असल वजह क्या है। जी, बीवी और बेटी के कत्ल का जो मुकदमा था, तो उसके हवाले से मैं आपको कुछ हकायक बताना चाहूँगा कि ये मुकदमा दर्ज हुआ था 18/10/2025 को, जिसमें उस्मान हैदर का मौक़िफ़ था कि उसकी बेटी खानसा उस्मान और उसकी बीवी समिया उस्मान को अगवा कर लिया गया। इस पर इनिशियली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और तमाम हकाइक, तमाम जो अवेलेबल चीज़ें थी उसके ऊपर पुलिस ने तफ्तीश की। जहाँ जहाँ पर जो है शक का इजहार किया गया, उस वक्त के मुद्दई जो कि अब हमारा मुल्जिम है, उन तमाम लोगों के साथ तफ्तीश की गई। और जब तफ्तीश का रुख जो है वो इस तरफ तफ्तीशी टीम को ये बातें पता चली कि वो उसका एक एब्यूसिव रिलेशनशिप था उसकी वाइफ के साथ, और वो अक्सर मारता पीटता भी था और उनका लड़ाई झगड़ा होता था, तो पुलिस ने फिर दूसरे एंगल पे तफ्तीश शुरू की कि कहीं ये मुल्जिम जो है खुद मुद्दई बन के और ये अपने गुनाह को छुपा रहा है। जब हमने उस पर तफ्तीश शुरू की तो हमने सारी एविडेंस कलेक्ट करनी शुरू की। उस एविडेंस कलेक्ट करने में हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्क किया। हमने 1000 के करीब सीडीआर्स कलेक्ट की। इन तीनों के, उस्मान के और जो दोनों मकतूला ख़वातीन हैं, इनके 6 मोबाइल नंबर थे जिनके 724 जो उनकी बी पार्टीज़ थी, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, उनकी सीडीआर्स निकाली गई। उसके अलावा लोगों की सीडीआर्स निकाली गई, फिर जियो फेंसिंग कराई गई, उनके नंबर्स की ट्रैकिंग की गई। और ये तमाम चीज़ें जब हमारे सामने आई, इसकी जब हम ट्रैकिंग की, उसमें हमने हमारी बड़ी लाहौर की जो सबसे हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स थे वो तमाम इसके साथ इन्वॉल्व रहे, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारी एसपी कैंट हैं, एसपी मॉडल टाउन हैं, एसपी सीआरओ हैं, एसपी सदर यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन वो भी इसके साथ इन्वॉल्व रहे। हमारे डीएसपी बागबानपुरा हैं, हमारे डीएसपी गुलशन रावी हैं, एसएचओ शादरा हैं, और हमारे इंचार्जेस बागबानपुरा और इंचार्ज बर्की। इन लोगों ने इससे बहुत काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया। और स्पेशली हमारा एक और भी नाम लेना चाहूँगा, हमारे हुसैन फारूक जो हमारे इंचार्ज सीआरओ हैं, टेक्निकल हैंड, उन्होंने बहुत अच्छा उस पर वर्क किया। आपकी सरबराही में बड़ा अच्छा काम हुआ। ये इसमें सारे जब टेक्निकल एविडेंस हमने देखी, इनकी मूवमेंट ट्रैकिंग की, और उसमें हमें सस्पिशन लगा उस्मान की मूवमेंट में कि वो जो 25, 26, 27, जो 27 को जब वो कहते हैं कि जी वो चली गई हैं कहीं घर से, उससे 2-3 दिन पहले का जो उसका मूवमेंट पैटर्न है वो बड़ा सस्पिशियस था। उस पर हमने मजीद काम करना शुरू किया और हमें कई जगहों पर उसका मोबाइल जो है वो, अब जो कुएं की रात, जो एक्चुअली जिस रात को मर्डर हुआ है वो 25 की रात को हुआ है, उस रात को उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाता है 4 से 5 घंटे के लिए। उसके अलावा उसकी जो उससे अगले दिन की एक्टिविटी है वो बहुत सस्पिशियस थी, जिससे हम मजीद शक में पड़े और हमने इसको प्रोब करना शुरू किया। हमने घर का जो उसका घर था जहाँ पर ये मकतूला दोनों ख़वातीन रहती थी, और उस्मान हैदर जिसकी 2 शादियाँ थीं, ये उसकी पहली बीवी थी, इससे 20 साल पहले शादी हुई थी, इसकी एक और शादी है जो कि 18 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। तो हमने उस घर का दोबारा मुआयना किया, पीएफएसए की टीम के साथ किया और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। वहाँ पर हमें कुछ ब्लड स्टेन्स मिले। हमने उन ब्लड स्टेन्स को असर्टन करना शुरू किया, तो वो मर्डर पैटर्न नहीं था लेकिन वो ब्लड मैच होता था। फिर हमने इसकी जो सरकारी गाड़ी थी जो ये अक्सर इस्तेमाल करता था, जो कि रिपोर्टेडली ये बगैर ड्राइवर के खुद भी ड्राइव करता था, उसकी मूवमेंट ट्रैकिंग शुरू की। और उस गाड़ी को हमने फिर शक की बुनियाद पर उस गाड़ी का मुआयना करवाया पीएफएसए से, और वहाँ पे हमें मजीद ब्लड स्टेन्स मिले। वो ऐसी कि रिफ्यूटेबल एविडेंस थी कि हमें फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों से ब्लड स्टेन्स मिले। और जो अल्टीमेटली जो है वो अब ऑब्वियसली पीएफएसए की डिटेल्ड रिपोर्ट उसमें आएगी, लेकिन इनिशियल जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये कि जो फ्रंट सीट वाली है वो मैच भी करती है उसकी बीवी के साथ, समिया के साथ, मकतूला के साथ, और जो बैक सीट वाले ब्लड स्टेन्स हैं वो मैच करते हैं बेटी खानसा के साथ।
تو اس سے اتنی irrefutable ایویڈنس آنے کے بعد ہم نے پھر ملزم کو کسٹڈی میں لیا اور اس سے پراپر تفتیش شروع ہوئی، اور تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 25 کی رات کو وہ ایک نجی ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے تھے، اس نے ایک جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو فائر مارے اور دو فائر دونوں کو مار کر اس نے قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے بیوی کی لاش جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ایک کھائی میں ڈمپ کی، اور بیٹی کی لاش اس نے کانا کے علاقے میں ایک گندا نالا ہے وہاں پر ڈمپ کی، اور یہ بالکل بارڈرنگ ایریا ہے کانا اور قصور کا۔ شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں لاہور سے باہر اس کو ڈمپ کروں، اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ میں قصور میں ڈمپ کر رہا ہوں، تو اس پہ ابھی خیر تفتیش جاری ہے۔ تو یہ تمام چیز جو تمام حقائق ہیں یہ سامنے آئے، اس کا جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور یہ کیونکہ ایک ڈبل مرڈر ہے اور ایک بہت ہی ہینس اوفینس ہے، میں ہماری جو پوری ٹیم ہے میں اس کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ انہوں نے بہت اچھی تفتیش کی اور ٹیکنیکل تفتیش کر کے پراپر جو ایک سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ملزم کو نہ صرف بے نقاب کیا، ملزم خود جو کہ ایک پولیس کا ایک گزٹڈ آفیسر تھا اس کو بے نقاب کیا، اور اس کو اب انشاءاللہ ہم پراپر تفتیش کر کے مضبوط چلان بنا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بلائنڈ مرڈر تلاش کرنا اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے سمندر سے سوئی تلاش کرنا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو واردات یہ والی قتل کی ہوئی اس میں عثمان حیدر صاحب اکیلے تھے، اور انویسٹیگیشن پولیس نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ہر دفعہ یہی بات سامنے آتی تھی کہ دوہرے قتل کی جو واردات ہے وہ ٹریس نہیں ہو رہی، تو اس میں آپ نے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا؟ خاص کر یہ بتا دیں کہ جو 174 کی کاروائی کی گئی ہے تھانہ کاہنا کے علاقہ میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپریشن پولیس کو 302 کا مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا؟ جی، آپ نے بیسیکلی 3 سوال کیے ہیں۔ پہلی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کیا عثمان حیدر اس میں اکیلے تھے۔ اس میں ابھی سو فار جتنی ہمارے پاس ملزم کا بیان آیا ہے اور جو ایویڈنس آئی ہے اس میں ابھی تک کی تفتیش کے مطابق اس نے یہ کام اکیلے کیا اور بعد میں باڈیز کو بھی خود اکیلے ڈمپ کیا، لیکن یہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ ہم نے کچھ اور بھی لوگوں کو کسٹڈی میں لے کر ان سے انٹروگیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا جو بھی آؤٹ کم نکلتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسری جو 2 باتیں آپ نے اور کی تھیں، ایک آپ نے کہا کہ پولیس نے کس طرح سے کیا، تو اس میں ٹیکنیکل ہمارا جس طرح آپ نے ٹیکنیکل اس کی بات کی، ٹیکنیکل ہینڈ بڑا امپورٹنٹ تھا، بیکاز یہ ساری چیز انفولڈ ہی ٹیکنیکل ہینڈ جو ٹیکنیکل ہماری انفارمیشن آئی ہے اس کے بعد ہوئی ہے۔ اور تیسری آپ نے ایک بات کی 174 کی پروسیڈنگ کی، جس طرح یہ 2 باڈیز ملی، اس میں ایک جو بچی ہے جو بیٹی ہے اس کی باڈی 27 تاریخ کو ملی، اس کے بعد جو شیخوپورہ کے علاقے میں جو اس کی وائف ہے اس کی باڈی جو ہے وہ 5 تاریخ کو ملی، 5 اکتوبر کو۔ تو اس پہ 174 کی کارروائی کی گئی، کیونکہ باڈیز جو ہیں وہ اس حالت میں تھیں کہ ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کوئی کاز آف ڈیتھ اسرٹن نہیں کیا گیا۔ 174 کی جو انکویسٹ کی کارروائی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کو ڈٹرمن کیا جائے، کہ اگر اس میں کوئی ان نیچرل کاز آف ڈیتھ ہے، کوئی مرڈر والی چیز آ رہی ہے تو اس میں 302 کی کارروائی کی جائے۔ تو آبویسلی وہ چیز انڈر پروسیس تھی، کیونکہ اس میں پی ایف ایس سے رپورٹ آتی ہے، اور پی ایف ایس کی رپورٹ کے بعد پھر کنکلوسیو جو ایک میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس کی بیسس کے اوپر اس کی کارروائی کی جاتی ہے۔ تو وہ آبویسلی ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ اپیرنٹلی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں مینشن کی گئی تھی کہ 302 کی کیس میں کوئی قتل ہوا ہے، اس لیے اس پہ 302 کا پرچہ ایٹ ہینڈ اس وقت درج نہیں کیا۔ میرا سوال تھوڑا سا بڑا ٹیکنیکل ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بات کی ہے نا کنفیشن کی، کنفیشن سے تو اس کو آپ سزا نہیں کرا سکتے۔ نمبر 2، آگے جو اس کے جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق بھی آپ جتنے مرضی ثبوت اکٹھے کر لیں نا، 6 ماہ میں واپس میں باہر آ گئے۔ 174 کی جو کارروائی ہے، 174 کی کارروائی ہوئی ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ 3 پرچے مختلف مقامات پر ہوئے، اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا۔ 302 نہیں لگی ان 174 میں، اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو پی ایف ایس سی کی رپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ڈٹرمن نہیں کیا گیا ہے یہ مرڈر کاز آف ڈیتھ تو ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4، آپ نے یہ جو بات کی ہے، اگر وہ کہتا ہے یہ آنر کلنگ ہے تو آنر کلنگ کے لیے اگر آپ 311 لگاتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوگی، تو کیا 201 بھی لگائیں گے؟ جی، آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ جی، میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایکیوز کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی irrefutable ایویڈنس آ چکی ہے کہ اس میں اب اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس فورینزک ایویڈنس موجود ہے،
اس کے بعد اس کی جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو اس طرح سے نہیں ہے. پرچہ اس کا پرچہ اس کا جو ایک ہی پرچہ ہے اسی میں اب جو اس کی والدہ ہے وہ مدعیہ بنے گی, اسی میں 302 ایڈ ہوگی اور اسی پرچے کو ہم لے کے چلیں گے اور اسی پہ اس کا پراپر چلان بنے گا. باقی وہ جو باقی دونوں باڈیز ہیں وہ بھی اس کا 302 اسی میں ایڈ ہوگا. تو اس میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی جگہ پر جو ہے نا کوئی کسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا. انشاءاللہ وی ول میک شور کہ وہ ایگزامپل بنے. بیٹی کو کیوں مارا اس نے؟ بیٹی کو اگر اس لیے مارا ہے اس کو شک تھا نا, یہی بات ہے نا کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. ایسی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے ابھی نہیں آئی ہے کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. ایسی کوئی کسی جی ابھی ایسی میں وہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا. ہمارے حساب سے جتنی ہماری تفتیش ہے ہمارے حساب سے یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ آنر کلنگ کا کیس نہیں ہے. ہم اس کو ملزم کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے اس چیز کا, یہ آنر کلنگ کلیم کر کے. یہ ہمارے حساب سے جتنی اب تک ہم نے تفتیش کی ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے اور ہم اس کو اسی حساب سے آگے لے کے چلیں گے. بنیادی وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ کیا جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ دونوں ماں کو قتل کیا گیا اور کہاں پہ یہ قتل کیا, گھر میں کیا گیا یا کسی سڑک پہ کیا گیا؟ جلدی ذرا بتا دیں. جی ان کی جو ایک تو اس میں یہ چیز تھی کہ یہ اس کی پہلی شادی تھی. جو اس کی دوسری شادی تھی وہ خاندان کی طرف سے ہوئی تھی. یہ پہلی شادی اس نے ایک لو میرج کے طور پہ کی تھی لیکن یہ پہلے ہوئی تھی. ایک تو ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے نہیں تھی, ان کا ملنا جلنا اس کے خاندان کے ساتھ نہیں تھا, اس چیز کا بھی ان کو رنج رہتا تھا. پھر ان کو ایک دیرینہ جھگڑا جو ان کا کچھ عرصے سے چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو یہ بیوی تھی جو مقتولہ تھی وہ اسے ڈیمانڈ کرتی تھی کہ مجھے گھر لے کے دو. تو وہ ایک چیز چل رہی تھی جس کے اوپر وہ بار بار لڑائی ہوتی تھی اور وہ لڑائی ایبیوسو لیول تک چلی جاتی تھی, جس میں جو ہمیں اب جو مقتولہ ہے اس کے جو والدہ اور اس کی بہن کی طرف سے جو باتیں پتہ چلی ہیں جو یہ تھا کہ وہ مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ان کا جھگڑا چل رہا تھا اور اس میں پہلے انیشلی یہ تھا کہ جو بقول ملزم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے اس کی جو بیٹی ہے وہ سائیڈ نہیں لیتی تھی, لیکن ابھی کچھ عرصے سے اس کی بیٹی نے ماں کی سائیڈ لینا شروع کر دی تھی. تو اس وجہ سے یہ بیسیکلی اس کی وجہ جی قتل آپ نے سوال کیا کہ قتل ابھی تک کی جو ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق قتل گاڑی میں ہی کیا گیا, رنگ روڈ کے اوپر ایئرپورٹ کے قریب قتل کیا گیا. اچھا یہ جو سیمپل ملے ہیں آپ ان کو کراس میچ کیسے کریں گے؟ ان کی باڈی تو گل چکی تھی. جی ان کی کراس میچ جب تک نہیں ہوگا تب تک پی ایف ایس اے کی رپورٹ نہیں آ سکتی. جی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو کراس میچنگ ہوتی ہے وہ ان کی اس کی والدہ کے سیمپل ہمارے پاس موجود ہے, والدہ کے ساتھ کراس میچنگ ہو جاتی ہے اور وہ ہم نے جی ہم نے اس کی والدہ کے سیمپل میں آپ کو جو مقتولہ ہے اس کی والدہ کے سیمپل موجود ہے اور وہ کراس میچنگ ہو جاتی ہے. انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کرا کے رکھی تھی. ایک تو یہ کلیئر کر دے کہ اس کا کب تک کا ٹائم تھا اور آپ نے پھر کس کیپیسٹی میں ان کو گرفتار کیا. اگر کوئی اور مقدمہ دیا ہے تو وہ کس جرم کا مقدمہ دیا ہے. اور جو انہوں نے کالا شاہ کاکو والی جو کاروائی وہاں بھی جو ہے 174 کی کاروائی ہوئی یہاں بھی ہوئی ہے اور ٹیکنیکلی اور ویسے بھی کوئی پروفیشنل پولیس افسر کہیں بھی لگا ہو وہاں پر جوان لڑکی یا عورت کی جب ڈیڈ باڈی ملتی ہے وہ فوراً اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی ریپ یا ایسا ایلیمنٹ نہ ہو چاہے وہ لاوارث بھی ہو. یہ دونوں تھانوں میں نیگلیجنسی ہے یا ان کو مینج کیا؟ جی اس میں آپ نے جو دوسری بات کی میں اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. دونوں جگہوں پر پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے لیکن باڈیز کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ اس میں کنکلوسیو, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کنکلوسیو کوئی کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہیں کیا گیا. 302 کا پرچہ تبھی دیا جاتا ہے جب ان نیچرل کاز سسپیکٹڈ ہوتا ہے. تو وہ جو دوسری باڈی جو شیخو پورہ میں ملی وہاں اس کی تو کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کی میڈیکل اس میں کوئی بھی چیز وہ ایڈوانس اسٹیج آف ڈیکمپوزیشن میں تھی. تو اس دونوں کے اندر کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہیں کیا گیا اور وہ پی ایف ایس سے رپورٹ کی بیسس کے اوپر ہی پھر آگے پولیس چلتی ہے اور اس پہ ہی ڈاکٹر ڈٹرمن کرتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے, ان نیچرل ہے تو پھر اس پہ آگے پروسیڈ کرتا. پہلا سوال سوری آپ کا کیا تھا؟ جی بالکل جی اس مقدمے میں اس نے کیونکہ یہ بھی ایک سائن تھا کہ اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ پولیس کے پاس اتنے شواہد آ گئے ہیں کہ اب اس کے بچنے کا چانس کم ہے تو اس نے بیل بیفور اریسٹ کرائی. ایک اور مقدمہ درج ہوا تھا اس کے خلاف کیونکہ اس نے کہیں دھمکیاں بھی دی تھیں جو اس کی والدہ کی جو اس کی وائف کی جو فیملی تھی والدہ کو. جی وہ بھی ہمارا برکی تھانے کا ہی مقدمہ ہے, وہ برکی تھانے کا مقدمہ ہے. تو اس میں ہم نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے اندر ہی پھر ساری انکشافات. یہ ایک تو پہلی بات آپ نے بات کی پستول کی, تو وہ ابھی تک جو ملزم کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پرائیویٹ پستول استعمال کی ہے.
سرکاری گاڑی کے اندر آبویسلی سرکاری گاڑی تھی وہ اس کے اندر وہ سارا یہ وقوع ہوا ہے اور اس میں اس نے پرائیویٹ اپنا پستول استعمال کیا ہے. دوسرا آپ نے لڑائی جھگڑے کی بات کی تو شادی کو تو ان کے کافی 20 سال ہوئے ہوئے تھے اور جو دوسری شادی ہے اس کو 18 سال ہوئے ہوئے تھے, تو وہ تو ایک لمبا ہسٹری ہے. یہ پہلے فیصل آباد میں رہتے رہے ہیں, وہاں پر ان کا اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا کیونکہ آبویسلی یہ دوسری فیملی یہاں پر تھی, پہلی فیملی وہاں پر تھی. تو جب یہ یہاں پر لاہور آئے ہیں اس کے بعد یہ جھگڑے شروع ہوئے ہیں کیونکہ فیملی بھی یہاں پر تھی, سوشل ایکسیپٹیبلٹی کا بھی ایشو تھا, اور اس کے بعد پھر یہ گھر والا معاملہ جو تھا یہ بیسیکلی ٹپنگ پوائنٹ بنا ہے جس کے اوپر زیادہ شدت آئی ہے ان لڑائی جھگڑوں میں. پلیز آپ بتائیے. پہلی آپ نے بات کی اس کا جو اسٹیٹمنٹ کا, ابھی ہم تفتیش اس کی ہم نے کرنی ہے, ہم نے ابھی اس کی بیل بھی کینسل کرانی ہے, ہم نے اس کو ریمانڈ پہ لینا ہے, ہم نے ویپن بھی ریکور کرنا ہے, ہم نے اور مزید بھی تفتیش کرنی ہے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ شامل تھے اس کی پلاننگ میں اور لیٹر آن ڈسپوزل کے اندر. وہ تمام چیزیں ابھی تفتیش ہونی ہے اور وہ جیسے تفتیش کا رخ جس طرح بھی جائے گا وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے, پھر ہم اس کی اسٹیٹمنٹ بھی کرائیں گے. ہم نے اس میں کوئی لیگل لیکنا نہیں چھوڑنا, ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ بندہ ایگزامپل بنے اس میں. جی, تو اس کیس میں ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے کہ کوئی شوٹر استعمال ہوا ہو. اس کیس میں جو ایویڈنس ہمارے سامنے سائنٹیفک ایویڈنس, فورینسک ایویڈنس تھی, اس کی بیسس پہ جب ہم نے اس کو کنفرنٹ کیا ہے تو وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی کنسسٹنٹ ہے اس کے ساتھ. اس میں کوئی جی نہیں جی, ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. ہم نے جیو فینسنگ بھی اس کی کرائی تھی اور پراپر اس کا جیو فینسنگ کا ریکارڈ ہم نے اس کو سرٹن کیا, انالیسس کیا. اس کے اندر اور کوئی ایسے نمبر, سسپیشس نمبرز نہیں آئے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہاں پر اور بھی اس وقت کوئی انوالو تھا. لیکن آبویسلی یہ چیز مزید تفتیش طلب ہے. جو میں ذکر کر رہا تھا شوٹرز والی چیز ابھی اس میں کو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن جی یہ سیف سٹی کا جو ہمارا نیٹ ورک ہے اس سے ہمیں ویسے بڑی ہیلپ ملتی ہے تمام مقدمات کی تفتیش میں, اور اس کا ابھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی پلان ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس پنجاب حکومت نے پورے پنجاب میں اس کا نیٹ ورک پھیلایا ہے. ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لاہور کی حد تک بھی ابھی ہمارے پاس کافی جو ہماری اہم شاہراہیں ہیں وہ تو کورڈ ہیں, لیکن اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ابھی پلاننگ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہ پورے شہر میں ہونا چاہیے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے جی. اس پہ ابھی میرا خیال ہے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, اس کے اوپر شاید ایف آئی آر درج ہو گئی ہے میرا خیال جی. تو اس پہ مزید تفتیش کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ اوبیسلی ایک بڑا میٹر ہے, فراڈ کا میٹر ہے, تو وہ تفتیش کے بعد پھر جو اس کے حقائق سامنے آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بتایا گیا پولیس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے انویسٹیگیشن کہ ملزم آپ نے جو وردی میں تھا اس کو گرفتار کر دیا اور آپ کے ارد بھی تھا, پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ تھا. لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہر بندے کے اندر ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ بچی کو کیوں مارا. آپ اس پہ کوئی اس کو نہیں بتانا چاہتے ان کیمرہ تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ بیٹی کے ساتھ تو اس کا کوئی اختلاف نہیں تھا. باپ کا بیٹی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے, اور اس نے بیٹی کو کیوں مارا یہ لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. اور ایک گزٹڈ آفیسر آپ نے کہا کہ وہ تھا اور وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا, پھر بیٹی کو بھی قتل کر دیا. یہ ذرا اصل وجہ بتائیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قتل کی اصل وجہ کیا ہے. اس میں کوئی نشے کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے جی سوری, کوئی نشے کا ایلیمنٹ تو نہیں, کوئی یا کوئی شراب جی دیکھیں ابھی وہی بات آپ سے کر رہا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ابھی ہم نے تفتیش میں نکالنی ہے. اس سے جو ابھی تک کی ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق وہ یہی وجہ تھی کہ پہلے بیٹی جو ہے اس طرح سے ماں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. ابھی کچھ عرصے سے, اور اسپیشلی جس دن وہ وقوع ہوا ہے بقول ملزم کے, اگین میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ بقول ملزم کے اس نے وہ ماں کا ساتھ دینا شروع ہو گئی جس پر اس نے مارا. لیکن یہ باتیں مزید ابھی تفتیش ہم کریں گے اور اس تفتیش سے ڈگ آؤٹ کریں گے کہ ایگزیکٹلی ریزنز کیا ہیں.